की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वेलकम नाज़रीन, सफ़र शनाख्त का ये 17वां प्रोग्राम, उसके साथ हम हाजिर हैं। और आज हम ज़ाहिर है कि जिस मौजू पे आज़म मेराज से मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी शनाख्त की तहरीक और सफ़र शनाख्त पर, लेकिन उसमें कुछ इनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन रियल इस्टेट के शोबे में पाकिस्तान के, उसके हवाले से इकबाल खुर्शीद जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ आज़म मेराज की जो गुफ्तगू थी, इस सिलसिले का चौथा प्रोग्राम, उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया और उसमें लोगों ने कहा कि इस मौजू पे मज़ीद बात होनी चाहिए। तो आज़म, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ हैं। और जो आपके नाज़रीन हैं उन्होंने इस पर कहा भी कि भाई आज़म मेराज के, क्योंकि इस शोबे में जो उनका कंट्रीब्यूशन है और उसमें भी आपने बहुत सी नई चीज़ें, इनोवेशंस की हैं, तो उस पर हम बात करना चाहेंगे कि रियल इस्टेट का शोबा बुनियादी तौर पर, पहले तो नाज़रीन को हम चाहेंगे कि ये बताएं कि आप खुद इस कई दिहाइयों से इस काम में हैं और आपने कई ऐसे इक़दाम किए जो पाकिस्तान में शायद अपनी नौइयत के पहले स्टेप्स थे। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से हम बात करने से पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि रियल इस्टेट किसी भी मुल्क की इकॉनमी में कितना अहम होता है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया BTL का और आपका। और बुनियादी तौर पे देखें, रियल इस्टेट मैं समझता हूँ कि जो तहरीक शनाख्त के सफ़र में भी रियल इस्टेट के शोबे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सही। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ, और वो ज़रा तल्ख़ बात है, कि हमारे जो पाकिस्तानी मसीही है, कि उसके बुनियादी मसाइल हल ना होने की वजह ये है कि हमारा जो वेलफेयर और मज़हब यहाँ बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। तो अगर हमने ये थोड़ा बहुत कोई फ़िक्र फैलाने की कोशिश की है, तो इसमें मेरे ख़्याल है जान की और बहुत सारे लोगों की नेक तमन्नाएँ और कोशिशों के साथ एक वजह ये भी है कि इससे हमारा रोज़गार वाबस्ता नहीं है, और वो मरहून मिन्नत है रियल इस्टेट से। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट इस इंडस्ट्री को जाता है, क्योंकि वहाँ से जो रोज़ी रोटी आती है वही मैं इसमें लगा देता हूँ। और बाकी जो आपने सवाल किया कि देखें, ये एक चाहे डेवलपिंग मुल्क हो या डेवलप कंट्रीज़, उनके यहाँ तो किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करता है और हमारे यहाँ कुछ और तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर रियल इस्टेट में ट्रेडिंग, जिसके लिए एक मुआशरा जिसको तासुब की नज़र से देखता है कि ये इकॉनमी को ख़राब करती है, रियल इस्टेट में जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी आती है, अनरजिस्टर्ड मनी आती है, और उसमें इलीगल मनी भी कहते हैं इसको, यानी स्याह सरमई और कुछ खाकी भी कह लें, तो वो उसकी वजह से एक तासुब इसके बारे में डेवलप हुआ है, ख़ासकर पिछले 3 दहाइयों से। और 9/11 के बाद जो बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आई, उसकी वजह से एक बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इसने पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़राब किया। सही। लेकिन इसके साथ अगर इसको, और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर इस शोबे से वाबस्ता लोग कोई ज़िम्मेदार होंगे, तो उससे ज़्यादा रियासती अदारे और उन वक्तों के हुक्मरान भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इसको रेगुलराइज़ नहीं किया और इसमें आने वाले पैसे को चैनलाइज नहीं किया कि वो GDP में कंट्रीब्यूट कर सके। सही। तो अगर इसको रेगुलराइज और चैनलाइज कर लिया जाता है, इसमें जो सरमाया आता है, तो इससे, जब हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, जब एक रियल इस्टेट जायदाद हकीकी का एक यूनिट बिकता है और एक बुनियादी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान रिहाइश, और फिर उस रिहाइश को आप दुकान कह लें, दफ्तर कह लें, तो उस पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है, जब कोई ऐसा यूनिट बनने लगता है जिसमें दुकानें बनती हैं, घर बनता है या मकान बनता है, तो उसमें 48, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 72 कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं वो बहुत से शोबे। अब इसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जिसको तो इस इंडस्ट्री से एक डिफरेंट तरह के मफादात वाबस्ता है, वो ट्रेडिंग को भी इसी में घसेड़ लेता है। सही। और हुकूमत ट्रेडिंग की आड़ में इसके वो वाला हिस्सा भी भूल जाती है
تو ایک دونوں طرف سے کھینچا تانی کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، تو ایک بہت ہی اہم شعبے جو ہے وہ غلط فہمیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس میں آپ نے اعظم ایک بہت اہم جو سلسلہ شروع کیا، وہ آپ کے ہم تعارف میں بار بار وہ بات آتی بھی ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار کرنے والے منسلک لوگ ہیں ان کی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا، آپ نے پہلا MBA کروایا اس شعبے میں۔ آپ کے خیال میں ان لوگوں کی، کیونکہ عام تاثر یہ ہے سوسائٹی میں کہ شاید ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہونے کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے صرف کانٹیکٹس ہونے چاہیے یا آپ کے اندر ایک خاص طرح کی تیزی اور ہوشیاری ہونی چاہیے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ خیال کیوں آیا اور اس کے پیچھے کیا آپ کے ذہن میں تھا مقصد؟ دیکھیں، یہ اقبال خورشید سے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ یہ بہرحال 23 سال پرانی بات ہے، پہلی دفعہ ہماری ڈیفنس اینڈ کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کا وجود جب عمل میں آیا تو مجھے پتہ نہیں کسی نے مذاق میں کہا کہ تم سیکرٹری ایجوکیشن بن جاؤ، اور میں بن گیا۔ تو پتہ نہیں جب یہ عہدہ کریٹ کیا گیا تھا ان کے ذہن میں کیا تھا، لیکن میں نے کچھ پڑھے لکھے دوستوں سے ڈسکس کر کے تو میں نے اس میں یہ پلان کیا کہ جس طرح ہماری فلم انڈسٹری میں گلیمر بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، لیکن وہاں کوئی ٹریننگ کا بندوبست نہیں، لیکن ہمارے یہاں سینئر لوگ جیسے وہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ مکمل انڈسٹری ہے، یونیورسٹی ہے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ بہت سارے اویلیبل ہیں جو اپنی ذات میں بہت پڑھے لکھے بھی ہیں اور بہت سارا ایکسپیرینس بھی ہے اور بڑی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان کی مدد سے میں نے کچھ سیمینارز وغیرہ منعقد کرائے اور مقصد یہی تھا کہ اس کو ذرا پروفیشنل وے میں کیا جائے، اور یہ جو تعصبات ہیں، کیونکہ ہماری اب تو ماشاءاللہ پورے ملک میں میری فیڈریشن کے ہمارے ایک سینئر ساتھیوں میں سے ہیں اعجاز خان صاحب، تو وہ بتا رہے تھے کہ 144 ایسوسیشن ہے پورے پاکستان میں۔ 144 اس وقت یہ پہلی یا دوسری تھی۔ صحیح۔ تو اس کے پیچھے مقصد ان ایسوسیشنز کا لاشعور میں ہر جو بھی فاؤنڈر ہے کسی بھی ایسوسیشن کا، اس کے پیچھے یہی ہے امیج بلڈنگ۔ اب وہ مقاصد حاصل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، صحیح، لیکن مقصد یہی ہے کہ اس پیشے کے خلاف جو تعصبات پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں ان کو کیسے دور کیا جائے، اور میرے خیال میں تو اس کا شارٹ حل بھی پروفیشنلزم ہے اور اس کا لانگ ٹرم حل بھی پروفیشنلزم ہے۔ اچھا اعظم، اس میں ایک چیز ایک اور اہم ہے کہ اس شعبے کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت، اس پر بہت سے سوالات ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو پروفیشنلزم ہے، یہ پروفیشنل ٹریننگ ہے، یہ کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ رول آف گیم سیٹ کرے اور یہ اس کے اندر شفافیت لے کر آئے؟ اور ہم اس کے بعد آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ شفافیت اب کتنے اہم ہوتی جا رہی ہے، کتنی ضروری ہوتی جا رہی ہے، جو قومی سلامتی کا بھی مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اس پہ ہم آپ سے الگ سوال کریں گے۔ پہلے اس پر بات کیجیے کہ اس کام میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کی ٹریننگ ہو پروفیشنل۔ دیکھیں، اس کی شفافیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو جو آپ نے کہا کہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ تو جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا ملک کی سلامتی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ دوسری ایک اسٹیٹ ایجنٹ کی جو میرا یہ ماننا ہے اور کہ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں کسی بھی پیشے میں تو وہ لا علمی کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو پروفیشنلزم لا کے اس میں شفافیت، جس بندے کو پتہ ہے اپنے کام کا وہ غلط بیانی کیوں کرے گا یا حقائق کیوں چھپائے گا۔ صحیح۔ اگر پتہ ہونے کے باوجود چھپائے گا تو وہ ایک بدنیتی کا ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور یہی وہ بڑی تہمت ہے جو لگتی ہے۔ اچھا، اس ٹریننگ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی ایتھکس اور رول آف ایتھکس وغیرہ بھی کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی یقیناً کہ ایتھکس اس میں پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ ایتھیکل ویلیوز کی امپورٹنس ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے۔ صحیح۔ اب وہ پریکٹس کوئی کرے نہ کرے، لیکن ہم اس کے پورے اس سے کیا آپ کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، پروفیشنل ایتھکس تو ہر شعبے کی ہے، ڈاکٹر، انجینئر، سب کی پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہیں۔ وہ عمل کرنا تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی کوڈ آف ایتھکس ہو، وہ تو انسانوں پہ اپنے انحصار۔ ہم اس میں جو لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، بڑے سینئر لوگ بھی آتے ہیں اور جونیئر بھی، ہم ان کو وہ پہلو دکھاتے ہیں کہ ان کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ باقی ہم ظاہر ہے مبلغ نہیں، ہم وہ نہیں، اس کو اس اینگل سے نہیں، ہم اس اینگل سے دکھاتے ہیں کہ اس کے
اور کیس اسٹڈی کے ذریعے کہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور گو کہ دوسری طرف والے فائدے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس میں یہ کہ یہ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی پروفیشن کے آؤٹ گرو کرنے یا تھرائیو کرنے کی بنیادی سی چیز پر ہوتی ہے کہ اس کا وہ کام کتنا ایتھیکل ہے. بالکل. اب آدم، جو میں نے آپ سے پہلے بھی سوال میں بات کی تھی کہ اب دنیا میں جو فائنینشیل سسٹم ہے جی اس کے جو تقاضے ہیں وہ بہت کڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو روپے پیسے کی جو ٹرانزیکشن ہیں یا اس کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان اور دیگر کئی ممالک بھی اس وقت FATF کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ایک تو کتنا اس مسئلے کا حصہ ہے، یعنی پارٹ آف پرابلم ہے، اور اس کو پارٹ آف سلوشن کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں، ایک عام جو اشاریے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ٹوٹل اکانومی ہے اس کا شاید 75% جو ہے ان رجسٹرڈ، ان ڈاکومنٹڈ. ٹھیک ہے، جس کو آپ سیاہ سرمائی یا براؤن بھی کہہ لیں، وہ مختلف فیزز میں. اس میں ریئل اسٹیٹ میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس کا ریشو شاید اس سے بھی زیادہ تھا. اچھا. 2016 سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھا. 2016 میں حکومت پاکستان نے یہی جو بڑے ٹھیکیدار ہیں عالمی معیشت کے اور عالمی معاملات کو جو سیٹ کرتے ہیں، ان کے دباؤ پر حکومت نے FBR ریٹ بڑھا دیے، DC ریٹ. تو ظاہر ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبائی میٹرو ہو گیا، لیکن انٹرنیشنلی جواب تو دینا پڑتا ہے وفاقی حکومت کو. تو انہوں نے کیا اور اس سے یہ چیزیں کچھ بہتر اوپر آ گئیں. اس کے بعد ہماری جو ایسوسیشنز ہیں ملک بھر کی، ان میں اور حکومت میں ایک رسہ کشی شروع ہو گئی. اور اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ ہماری ایسوسیشنز اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنسی کی طرف نہیں جانا. یعنی جو لوگ انڈسٹری ہے وہ یہ کہتی ہے، انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ گریجولی کریں، اور گریجولی اتنا گریجولی کریں کہ نہ ہی سمجھیں. ٹھیک ہے، حکومت کہتی ہیں کہ فوری کریں، اور اتنا فوری کریں کہ آپ کا پٹھا ہی بیٹھ جائے. صحیح. اب یہ دو بالکل ایکسٹریم 180 زاویے پر اختلافی نقطہ نظر ہیں. صحیح. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ حکومت جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ، تو ان کو دکھائے کہ یار اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے. ابھی جو اس وقت سچویشن ہے 2016 سے آنورڈ ورسٹ کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی ہے کہ حکومت نے اس میں سے پیسہ ڈسکریج کہ اس میں پیسہ اور نہ لگے. صحیح. یہ حکومت کا نقطہ نظر ہے. وہ چاہتی ہے کہ جی ہمیں ہر طرح کسی نہ کسی طرح جو بھی ہمیں کرنا پڑے، وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں پیسے کی جو ٹریڈنگ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں پیسہ نہیں جانے دینا. صحیح. اور ہمارے نمائندے جا کے کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی ٹریڈنگ کے موقع دیں. اچھا، وہ حکومت کیوں نہیں جانے دینا چاہتی اس میں؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ جب ریئل اسٹیٹ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایک غیر پیداواری عمل ہے. صحیح. یعنی آپ نے کوئی کاغذ لیا، میں نے وہ آپ سے واپس لیا، آپ سے کچھ یہ ان لوگوں کو مل گیا تو نفع ہو گیا، اور اس میں کوئی جو پیداواری عمل نہیں ہوتا. صحیح. نہ اس میں کوئی انڈسٹری چلتی ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو ہم پھر اس میں مکس کر لیتے ہیں چیزوں کو. ہم کہتے ہیں جی کہ اس میں پروڈکشن بھی تو ہوتی ہے، گھر بنتے ہیں، پلازا بنتے ہیں، بلڈنگ بنتی ہیں، اور اس سے تو انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پچھلی 2-3 دہائیوں میں وہ پہیہ بھی چلا ہے لیکن ٹریڈنگ بھی بہت ہوئی ہے. صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ آنے کے دروازے رکھے جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل اس میں نہیں پیسہ لگنے دینا. اس جو مسئلہ ہے اس کا بھی آدم نے کچھ حل بھی ہمیں بتائیں گے کہ اس ٹریپ سے ہم کیسے نکلیں. اس کے لیے ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اس موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے.
بریک سے پہلے اعظم ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے حکومت چاہتی ہے کہ اس میں کم سے کم سرمایہ کاری ہو تاکہ یہ ایک نان پروڈکٹیو عمل ہے, انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے, ایسے سرکولیشن آف منی سوسائٹی میں اس کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور ظاہر ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری وہ چاہتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہے. آپ اس میں ہمیں آپ سے میری دفعہ بات بھی ہوئی اس پر, آپ اس کا ایک ٹریپ ہے اور اس سے نکلنے کے لیے آپ کچھ تجویز کرتے ہیں, اس پوائنٹ کو ذرا بیان کریں دیکھیں ناظرین کے لیے. اس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ حکومت جو ویلیویشن ہے وہ تو حکومت نے کرنی ہوتی ہے. حکومت کبھی کہتی ہے جی کہ ہم تھرڈ پارٹی ویلیویٹ کروا کے اس کو 100% کریں, ہمارے لوگ پریشرائز کرتے ہیں, وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. پھر وہ کبھی اس کو مارکیٹ پرائز کے 80% تک لے جاتی ہے, بالکل, اور کہیں ابھی بھی 10% ہے. یعنی حکومت کے پاس اس میں زیادہ ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے. حکومت کے پاس وہ میکنزم اور وہ مشینری اگر ہے بھی ہے تو صحیح, کیونکہ ہماری کوئی ریاست بنانا ریپبلک تو نہیں, پورے ملک میں جہاں تک ہماری سرحدیں ہیں ہر جگہ ایک یو سی سے لے کے آن ورڈ پورا ہمارے پاس انتظامی ڈھانچہ ہے, بالکل, اور پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک لوگ ہوٹر لگا کے گھومتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حکومت اگر چاہے تو یہ شفاف اور انصاف پر مبنی ویلیویشن کرے. صحیح. اب بھی حکومت کا یہ معاملہ ہے کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے 80-90% رکھا ہوا ہے اور کئی جگہوں پہ 10% رکھا ہوا ہے, اور اوپر سے لگا دیے گین ٹیکس, اور اس کی سلیب خاصی بڑی کہ ایک سرٹن اماؤنٹ تک 5%, ایک سرٹن اماؤنٹ سے بڑھیں گے 10-15%, 20%, اور وہ گین کیپٹل گین. اچھا, وہ گین کا کیا چکر ہے کہ پہلے جب آپ نے ٹوٹل ٹرانزیکشن کا 10% تھا تو وہ بھی ریاستی اداروں نہیں کرنا تھا نا, یا پچھلے 10-12 سال سے اگر نہیں کیا تھا تو وہ بھی اسٹیٹ ایجنٹ یا اس انڈسٹری سے وابستہ جن کے مالی مفادات ہیں ان کا ذمہ داری تو نہیں تھی. اب آپ نے اس کو اگر فرض کریں 80-90% پہ لے گئے تو وہ ڈفرنس جو گین ٹیکس ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمارے نمائندے کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ آنے کے راستے دو, حکومت کہتی ہے ہم اس میں پیسہ آنے کا راستہ نہیں دیں گے. اچھا, حکومت کا جو سب سے بڑا فیلئر اس میں ہوا ہے کہ حکومت کا ایک ہوتا ہے نا کہ روح کسی کیا ہے, اس کی روح یہ ہے کہ اس میں پیسہ جائے نہ اور پیسہ مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو, اور دوسرے پیداواری جو صنعتیں ہیں ان میں لگے. صحیح. تو جو پیسہ پچھلے 3 دہائیوں سے اس میں لگ رہا تھا وہ جب وہاں پھنس گیا ہے تو وہ تو وہیں پھنسا رہے گا نا, کوئی گین ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے اتنا. تو آپ کو یعنی سرکار کو یہ چاہیے کہ اس میں سے کوئی نکلنے کا تو راستہ دے لوگوں کو. اگر ان کو یہ پیسے کی ضرورت ہے کہ یہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرے, یہ اکانومی کے سرکل میں کنٹریبیوٹ کرے, تو پھر وہاں سے نکلنے کا تو راستہ دے. اچھا, ہمارے نمائندوں کو بھی جب حکومت کو جا کے کہتے ہیں کہ اس میں اور سرمایہ لانے کا پیسہ دو, تو میری اپنے ان دوستوں سے جب بھی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا لائن چینج کیوں نہیں کرتے. آپ ان کو کہیں کہ جو آپ کے مقاصد ہیں کہ اس میں سے پیسہ نکلے, ان سے اس نکالنے کا مانگو نا. جب نکلے گا تو واپس جی تو سارا پیسہ تو جا کے صنعتوں میں نہیں لگے گا, تو وہاں سے آپ جو پوٹینشیل جگہیں ہوں گی پھر آپ بھی لگا لیجئے گا. اس پہ ایک ڈیڈ لاک ہے, حکومت اس پہ تیار نہیں ہے, اور ہم بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس میں آنے کے راستے دو. تو ٹرانسپیرنسی, شفافیت, انصاف پر مبنی. یعنی اگر اب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کو سندھ گورنمنٹ نے یا ایف بی آر نے بھی, ایف بی آر ہی لے لیتے ہیں, ایف بی آر نے کراچی کو 11 کیٹیگریز میں بانٹا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جبکہ لاہور میں یہی کوئی کیٹیگریز میرے خیال 2200-2300 ہے. جبکہ کراچی کا حجم, کراچی میں مارکیٹ کی ریٹس زمین کے, تو کیا یہ ہمارے کوئی 22-23 میرا خیال ہے رجسٹرار ہیں کراچی میں. صحیح. 21 یا 23 مجھے اب ایگزیکٹ نہیں پتا. اب فرض کریں 21 ہیں یا 23 ہیں, تو ہر رجسٹرار کے انڈر 100 نہیں ہو سکتے. بالکل. اور میکنزم بھی ہے اس میں, ہمارے پروفیشنلز کا بورڈ بھی ہو سکتا ہے, اور سرکاری لوگ بھی ہو سکتے ہیں, الیکٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب جو صرف شام کو ٹاک شو کے لیے تو نہیں ہوتے نا, اس طرح کوئی ڈھنگ کے کام بھی کر لیں. اور سرکاری لوگ بھی صرف مطلب سرکاری گاڑیوں میں نیلی بتیوں میں گھومنے کے لیے تو نہیں ہوتے.
یہ ریاستیں یہی کام کیا کرتی تھی, ہم نے تو یہی پڑھا ہے. بالکل بالکل. تو یہ بیٹھ کے اگر وہ شفافیت پر ہوگا تو جہاں آپ کی ریاست کی بھی اخلاقی فتح ہو جاتی ہے کہ یہ حق پہ ہے, صحیح, تو ہمارے بندوں کو بھی ماننا پڑے گا. ہاں, اور ہمارے بندے, ہمارے لوگ جس پہ بحث کر سکتے ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے جو نمائندے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کے ٹیکسز کے ریٹ منیمم کرو, صحیح, تاکہ یہ جو پیسہ سرمایہ جب پورا لکھا پڑا جائے گا تو سیاہ سرمئی اور براؤن سے وائٹ ہو جائے گا. حکومت کا تو سب سے بڑا لالچ یہی ہے نا اس وقت, ایف ڈی اے ایف وغیرہ کے سلسلوں میں سب سے بڑا لالچ یہ ہے, تو وہ ٹیکسز کا ریٹ کم کر دے اور یہ ٹرانسپیرنسی زیادہ لے آئے, تو ہمارے نمائندوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. وہ آپ جہاں آپ نے 1% رکھا ہے وہاں 0.5% رکھ لیں, 0.25% ویلیویشن جو ہے وہ جی ویلیویشن صحیح ہو جائے, لیکن آپ اپنے ریٹس کم کروا لیں. تو اس میں سے اچھا, پھر تیسرا, اس میں سے پیسہ نکالنے کا بھی کوئی راستہ بتا دیں. یہ ایک اہم سوال تھا کہ بھئی آپ نے اگر 5 سال پہلے کسی جگہ کی ویلیو 10 کروڑ کی پراپرٹی کی ویلیو 10 لاکھ تھی اور اب آپ نے اس کی ویلیو 2 کروڑ کر دی ہے, تو وہ 10 لاکھ اور 2 کروڑ 190 کے فرق پہ جو گین ٹیکس آپ لے رہے ہیں وہ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ پاکستانی قوم کی ویسے ہی سائیکی نہیں ہے ٹیکس دینے کی, اوپر سے آپ نے ان پہ اتنے سی قدغن لگا دی. تو پھر اس میں اب آپ کو چاہے آپ کو بار والے جتنے مرضی پریشر دیں, لیکن معروضی حالات کے مطابق آپ کو پیپرز کو تیار کرنے پڑیں گے, اور پیپروں سے بھی زیادہ عمل کرنا پڑے گا, ورنہ پیپر تو وہ منشی لوگ کر کے اچھی انگریزیاں لکھ کے لے جاتے ہیں اور وہ ان کو بھی بیوقوف بنا لیتے ہیں, وہ کبھی ان سے بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے. تو اس میں جو یہ آپ اس میں جو تجویز کر رہے ہیں اعظم, تو آپ کے خیال میں جو ابھی ہمارے یہاں بہت سی ایمنسٹی اسکیمز آ چکی ہیں, ایمنسٹی کیا اس کا حل نہیں تھا؟ حکومت نے پچھلے سال بھی پچھلے 5 سال میں 3 یا 4 مرتبہ ہمارے ایمنسٹی. دیکھیں, جب تک ایمنسٹی کے بعد کے آپ حل نہیں نا تجویز کریں گے, آپ کے پاس ایمنسٹی یہ ہوگی کہ جو آپ کا ان اکاؤنٹڈ پیسہ تھا وہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا. جی وہ انہوں نے ابھی بھی دی تھی, لیکن ایمنسٹی کا فائدہ کب تک ہوگا؟ ایمنسٹی کو اگر آپ بالکل دیسی طریقوں میں دیکھیں تو ایمنسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 10 12 15 سال خوب جو مرضی کرو, اور اس کے بعد چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو حکومت کو یہ پٹی بڑھاتے ہیں کہ بس اب ان کو اگر ایمنسٹی نہ دی تو ملک بیٹھ جائے گا, تو وہ ایمنسٹی دے دیتے ہیں. اب جب تک ایمنسٹی آپ کراچی کو 11 اس کے ویلیوشن ٹیبل پہ رکھ کے 11 کیٹیگریز سے تو جتنی مرضی ایمنسٹیاں دے لیں, جب تک دیکھیں شفافیت اور انصاف پر مبنی نظام نہیں ہوگا تو پھر کوئی ایمنسٹی ہو, کوئی ڈنڈا ہو, کوئی اس کا عمل نہیں ہوگا. اور اس کو وہ جو آپ کا روح ہے نا, جو مقصد ہے آپ کا, ایک گول ہے نا, گول یہ ہے کہ جی یہ پیسہ یہاں سے نکلے اور دوسرے کاموں میں سرکولیٹ ہو. لیکن یہ اس سے جو وابستہ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہاں کی ٹریڈنگ ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں نا, تو ٹریڈنگ ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کبھی بیٹھتے ہیں بابو لوگ تو 10% بڑھا دو, 20% بڑھا دو, آپ کبھی شبر زیادی لے آتے ہیں, کبھی کوئی گبر لے آتے ہیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب تک آپ کام نہیں کریں گے. اور کام کرنے کے 10 طریقے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور کی بات آپ بار آپ نے دہرائی بھی, ہم نے اس میں شروع میں بھی بات کی, حکومت اگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ کو ڈسکریج کرنا کوئی اکنامک سلوشن ہے بھی, بتاتے خود یا نہیں؟ دیکھیں, اب اس کی وہ ٹریڈنگ اس میں کیوں ہوتی تھی وہ ایک اور بحث ہے, اور ظاہر ہے وہ معیشت دانوں کا کام ہے کہ, اور پھر وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا کام ہے. صحیح. اور پولیٹیکل سائنٹسٹ اس پہ پھر لا اینڈ آرڈر کو لے آتے ہیں. ہر بندے کے پاس بہانے ہیں کہ جی لا آرڈر نہیں تھا, ٹیکسز نہیں تھا, کچھ جائز بھی ہیں. پھر اس میں جب کوئی جائز ہوتی ہے نا, دنیا کی ہر ناجائز کے کو بنیاد بنا کر آپ 100 جائز کو بھی ناجائز کر دیتے ہیں. صحیح. کچھ جائز چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پھر ناجائز شروع ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بھی ناجائز حکومت کی, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس میں کہاں ذمہ دار ہیں. 11 کیٹیگریز ہم نے تو نہیں بنائی نا, تو حکومت کا کام, وہ تو حکومت کا کام ہے. اب حکومت یہ پچھلے کئی دہائیوں سے نہیں کر سکی تو اس میں اسٹریٹجنٹ کا کیا قصور ہے؟ اچھا, اس میں کیونکہ وقت ہمارا مختصر بھی ہے, ہمیں کچھ اس کو سارے اس کے پہلو کوشش کریں گے کہ ہم اس میں ان کو کور کر لیں.
یہ جو صوبوں اور وفاق کے درمیان جو اس میں ایک کشمکش ہے، ظاہر ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. اس مسئلے میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کوئی پورا ایک کوڈ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، یا صوبائی سطح پہ اس کو ٹھیک کر تھا یہ؟ دیکھیں جی، وہ جب بڑی بڑی ٹیبلوں میں لاکھوں روپے کے گلدستے رکھ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ایک فورم بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ڈسکس ہو سکتا. بالکل، یہ سب کے بچوں کا مفاد نہیں ہے اس سے وابستہ. ملک کی معیشت ہوگی تو ان کو بھی ملے گا نا. یہ اللہ تللے، یہ جو بڑی گاڑیاں، یہ جو شوشہ ہے، یہ اس ریاست ہے تو ہے نا. بالکل. تو وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات نہیں ڈسکس ہو سکتی. وہ کون سا کامن انٹرسٹ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے؟ وہ پتہ نہیں کون سے ہیں. بڑے ہمیں تو وہ گلدستے نظر آتے ہیں، پانی کی شفاف پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، ہم شفافیت کہتے ہیں، وہ پانی شفاف رکھ لیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات اور بتائیں، کیونکہ ہاؤسنگ بہرحال پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اور وزیر اعظم کی تو منشور کے بڑی بنیادی چیزوں میں جو 50 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ تھا. اگر یہ سسٹم بہت شفاف ہو اور جو اصلاحات آپ نے جس کا کچھ ایک تمہیدی گفتگو اس میں ہم نے کی ہے وہ آ جائے، تو کیا ہاؤسنگ کا جو برڈن ہے وہ حکومت پہ سے کم نہیں ہو سکتا؟ بالکل کم ہو سکتا ہے، بالکل کم ہو سکتا ہے. اور سرکار تو سہولت کاری ہوتی ہے. صحیح. اب وہ چاہے ناجائز لوگوں کی ہو جائے یا جائز لوگوں کی ہو جائے، کام اس کا، لیکن کام اس سہولت کاری ہوتا ہے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہماری حکومت سہولت کار کیسے لوگوں کی رہی، وہ میرا خیال ہے اس پہ کچھ وہ تاریخ ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. نہیں، وہ حال بھی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو اب سہولت کاری اگر کریں تو یہ کام لوگ ہی کرتے ہیں. حکومت ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دیتی ہے، لیکن فرینڈلی کے ساتھ وہ اتنا فرینڈلی نہ ہو کہ فری فار آل ہو. وہ شفاف بھی ہو، وہ ریاست کی رولز ریلیکس ہو. نہیں، رولز ریلیکس ود ایک مائنڈ سیٹ کہ اس کا الٹیمیٹ فائدہ ریاست اور لوگوں کو، ریاست اور سٹیزنز کو. اب ہم جیسے دیکھیں نا، گوادر ہے. گوادر کیا ہے؟ لائف چینجر. ہاں، لائف چینجنگ، گیم چینجر. اب گیم کتنے لوگوں کی چینج ہوگی؟ ابھی تک لگتا ہے چینوں کی ہوگی. صحیح. چائنیز کو فائدہ ہوگا یا ہمارے جو مخصوص لوگ ہیں ان کو. اگر ریاست یہ چھوٹے سے ضلع کو پہ یہ پورا امپلیمنٹ کر کے دکھا دے تو وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. بلکہ اس میں ایک دفعہ آپ یہ بات بھی کرتے ہیں، سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ اسلام آباد میں تو کر سکتے ہیں نا، چلیں آپ یہاں تو قانون بھائی. وہ جب دیکھیں، میں نے اس پہ لکھا بھی تھا پچھتاوا کے نام سے، جب بڑے بے آبرو ہو کے نکلے تھے جو اوپننگ بیٹسمین تھے، تو وہ اسلام آباد میں کر کے دکھا دیتے. اسلام آباد میں کر کے دکھا دیتے. وہ کوئی 25-24 کلومیٹر کے ریڈیس کی بات کر رہے تھے. جی بالکل. تو وہ اس سے پہلے خان صاحب کو کہتے میں یہاں کر کے دکھا دیتا ہوں. وہاں تو کر سکتے تھے نا، وہاں تو کوئی کامن کاؤنسل کا معاملہ نہیں تھا، 18ویں ترمیم نہیں تھی آپ کی، وہاں کچھ کر لیتے. لیکن کرنے کے لیے دیکھیں محنت کرنی پڑتی ہے. محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اب پتہ نہیں محنتی نہیں ہے، یا ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں، نیک نیت نہیں ہے، یا پتہ نہیں کیا کوئی خامی ہے، یا ہماری بدقسمتی ہے. بالکل. اعظم، یقیناً یہ موضوع تشنا رہ گیا ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت سی چیزیں بھی اس میں معلوم کرنا ہوں گی، لیکن آج کی گفتگو میں ہم جو چیز سمجھ سکیں اور وہ یہ کہ حکومت نے اس شعبے کو ریگولائز کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، وہ اقدامات بنیادی ان کا مقصد یہ تھا کہ اس میں پیسہ سرمایہ اس میں رک نہ جائے اس انڈسٹری میں، لیکن اس کا وے آؤٹ یعنی اس سے نکلنے کا راستہ حکومت نہیں بتا سکی. اعظم معراج نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ حل تجویز بھی کیے ہیں. ہم کوشش کریں گے اعظم ہم آپ سے اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کریں. امید ہے آپ کو آج کے اس موضوع پہ، جو کہ اس پروگرام کی عمومی تھیم سے تھوڑا ہٹ کر تھا، پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا.
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.